अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपने सबक का आगाज करते हैं अंडरस्टैंडिंग सलाह कोर्स लेसन नंबर 5 का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फताह या अलीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हम पढ़ेंगे रुकू के अज़कार के। रुकू में हम जब जाते हैं तो कौन सी तस्बीहात पढ़ी जाती हैं। तो रुकू के जो अज़कार हैं वो है सुबहाना रब्बियल अज़ीम। सुबहाना रब्बियल अज़ीम। सुबहाना का मतलब है पाक है, ग्लोरी, पाक है। रब्बी मेरा रब, अल अज़ीम जो बड़ा ही अजमत वाला है, द ग्रेटेस्ट। पाक है मेरा रब जो बड़ा क्या है, अजमत वाला है। तो सुबहाना का मतलब हुआ हर ऐब और हर बुराई से पाक, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किस्म के ऐब से, हर किस्म की बुराई से, हर किस्म के डिफेक्ट से क्या है, पाक है। और ये जो वीक पॉइंट होते हैं ये मखलूक में होते हैं, अल्लाह में नहीं होता। और फिर मखलूक में से फरिश्ते भी इस चीज़ से पाक होते हैं और अम्बिया भी। अम्बिया में कोई ऐब नहीं होता, बुराई नहीं होती है। तो जब अल्लाह की मखलूक में इतनी परफेक्शन आ सकती है जो अल्लाह की बनाई हुई है, तो आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह में कितनी परफेक्शन होगी। तो सुबहान अल्लाह यानी अल्लाह हर किस्म की बुराई से, कमी से, डिफेक्ट से, नक्स से क्या है, पाक है। जब ये मीनिंग दिमाग में रखते हुए सुबहान अल्लाह पढ़ेंगे कि वो हर किस्म की बुराई से पाक है और मैं हर तरह की बुराइयों से और आयूब से भरा हुआ हूँ, और वो ज़ाते करीम से मैं इल्तजा करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिसमें कोई बुराई नहीं है कि वो मेरी भी क्या कर दे, सफाई कर दे। कि मेरे अंदर जितनी बुराइयां हैं, बदनजरी की है, बेहयाई की है, हसद की है, बुग़्ज़ की है, गीबत की है, चुगली की है, जितनी मेरी बुराइयां हैं, मैं गुनाहों में लथपथ हूँ। मेरा बाल बाल जो गुनाहों से और बुराइयों से और कमियों से जो भरा हुआ है। तो अल्लाह की ज़ात जो बिल्कुल परफेक्ट है, मैं उससे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अल्लाह मेरी भी क्या कर दे, सफाई कर दे। इसलिए कहते जो बेहतरीन जिक्र है ना, बेहतरीन जिक्र वो है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशराक की नमाज के बाद 100 मरतबा ये पढ़ा करते थे, इसकी तस्बीह किया करते थे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, पाक है अल्लाह, व बिहम्दिही अपनी तारीफों के साथ, अस्तगफिरुल्लाह मैं इस्तिगफार करता हूँ अल्लाह से, व अतूबु इलैह और मैं तौबा करता हूँ उसकी तरफ। तो इससे जब आप ये पढ़ते हैं ना, ये वाला जिक्र पढ़ते हैं सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, अल्लाह तू पाक है और मैं इस्तिगफार करता हूँ, तो इससे आप में इंकिसारी पैदा होती है, आजिज़ी पैदा होती है, आप हम्बल होते हैं। और जब आप किसी से इतने हम्बल होकर, आजिज होकर, इंकिसार के साथ, मस्कनत के साथ किसी आदमी से भी चीज मांगे ना, किसी और अपने किसी और शख्स से भी चीज मांगे, तो वो भी आपको दे देता है। तो अल्लाह की जात तो इतनी अजीम है, वो आपको क्यों नहीं देगी, लाजमी बात है कि वो आपको जरूर देगी। तो पहला क्या है कि अल्लाह पाक हर किस्म की बुराई से और ऐब से और कमी से क्या है, पाक है। तो इस जिक्र में आपने 4 बातें जो हैं इनको तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ें। सबसे पहले कि मेरा रब बिल्कुल पाक है हर ऐब से और हर कमी से। वो जालिम नहीं है, ना इंसाफी करने वाला नहीं है, बेमकसद चीजों को पैदा करने वाला नहीं है। ला तअखुदू सिनतुम वला नौम, ना उसको थकन आती है और ना ही उसको ऊँग आती है, ना वो सोता है और ना ही वो कमजोर है जिसको उसको किसी का भी खौफ नहीं है। उसने जितने भी हुक्म दिए हैं उनमें कोई भी खराबी नहीं है। और मेरी लाइफ में अगर कोई टेस्ट है, अगर मेरे सर्कमस्टांसेस जो है वो अच्छे नहीं चल रहे, मेरे हालात जो है ऊपर नीचे हैं, तो उस पर मुझे कोई भी कंप्लेन नहीं है। अगर अल्लाह ने आपकी और मेरी जिंदगी में कोई कमी छोड़ी है, मसलन औलाद की कमी है, रिस्क की कमी है, अच्छे दोस्तों की कमी है, जिस्मानी कमी है कोई, तो ये कोई जुल्म नहीं है। इसमें कोई ना कोई यकीनी बात है, कतन बात है कि इसमें कोई ना कोई हिकमत है, विजडम है। लोग कहते हैं कि फलां को इतना माल मिल गया, हमें क्यों नहीं मिला, फलां के पास इतना अच्छा रहने के लिए घर है, हमें हमारे पास क्यों नहीं है, उसके पास इतनी अच्छी गाड़ी है, हमारे पास क्यों नहीं है।
اور لوگ کہتے ہیں کہ فلاں تو بالکل صحت مند ہے، انہیں کچھ بھی نہیں ہے، اور میں تو بیمار رہتی ہوں، مجھے بیماریاں چمڑی ہوئی ہیں، اور فلاں اتنا خوش ہے، اس کے میاں اتنا اچھا ہے، اس کی بیوی اتنی اچھی ہے، اور میرے میاں یا میری بیوی ٹھیک نہیں ہے۔ تو ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو اور مجھے یہ جو حالات دیے ہیں، یہ جو سرکمسٹانسز اگر دیے ہوئے ہیں، تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، خیر ہے۔ ایک خیر یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ سم ٹائم انسان اپنی نیکیوں کی بیس پر، اپنی نیکیوں کی بل بوتے پر وہاں تک نہیں پہنچ پاتا جہاں پر اللہ نے اس کو جنت کے اعلیٰ ترین مقامات پر، سٹیٹس پر، پوزیشن پر پہنچانا ہوتا ہے۔ یعنی اس کے مقدر میں اللہ نے بہت اچھی جنت میں جگہ رکھی ہوتی ہے، لیکن اس کی نیکیاں اتنی نہیں ہوتی، اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کو جنت کا وہ درجہ مل سکے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں مشکلات اور پریشانیوں میں اور کرائسس میں ڈال دیتا ہے تاکہ ہم اس پر صبر کریں اور جنت کے اعلیٰ ترین درجوں کو پالیں۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر انسان اپنے گھر میں تکلیف دیکھتا ہے، کبھی ہوتا ہے نا کہ انسان کا مزاج جو ہے اپنے ہسبینڈ سے یا ہسبینڈ کا اپنی وائف سے نہیں ملتا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، تو آپ صبر کریں۔ تو یہ جو اللہ نے آپ کو ٹیسٹ میں نہیں ڈالا ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کریمی کی وجہ سے آپ کو ان تکالیف سے گزار کر بہت بڑا درجہ دینا ہے۔ تو اگر کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی تکلیف آئے تو یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے بدلے میں بہت بڑا درجہ دینا ہے۔ تو گھر کے کام کاج کرتے ہوئے تکلیف آئے تو سوچیں کہ اللہ نے اس کی وجہ سے مجھے بہت بڑے مقام پر پہنچانا ہے جہاں مجھے میری نیکیاں نہیں پہنچا سکتی تھی۔ تو اللہ تیرا کیا ہے؟ شکر ہے۔ اور جو لوگ گلے شکوے کرتے ہیں، کمپلینس کرتے ہیں، میرا میاں ٹھیک نہیں ہے، میری بیوی ٹھیک نہیں ہے، میرے پاس بچے نہیں ہے، میرا گھر چھوٹا ہے، میرے پاس رہنے کے لیے گاڑی نہیں ہے، میرے پاس یہ حال ہے، میری تنخواہ کم ہے، میرے گھر کا گزارا نہیں ہوتا، ہر وقت ناشکری، وہ کبھی بھی سکون میں نہیں رہتے، ٹھیک ہے؟ وہ بدسکونی میں رہتے ہیں، ہمیشہ جب کمپلینس کرتے ہیں تو انہیں کبھی بھی سکون نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اور یہی جو بات ہے، یہ جب آپ اپنی لائف کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنے لگ جاتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، یا اس کے پاس جو ہے پرفیکٹ اولاد ہے، اللہ نے اسے بیٹے اور بیٹیاں دونوں سے نوازا ہوا ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ آپ کو آہستہ آہستہ حسد کی طرف لے جاتی ہیں، پھر آپ کے دل میں جو ہے حسد جیسی بیماریاں جو ہے وہ پیدا ہونے لگ جاتی ہیں۔ اور حسد کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو ہے نیکیوں کو ایسے ہی کھاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھاتی ہے۔ تو ہماری جو نیکیاں ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ اس حسد کی وجہ سے سب کی سب کیا ہو جاتی ہیں؟ فنا ہو جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں۔ تو کبھی بھی اپنی لائف کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے پاس جو ہے ہر چیز ہے اور میرے پاس نہیں ہے۔ آپ کو کیا پتا، آپ کو کیا پتا کہ اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ہم کسی کو بھی جج نہیں کر سکتے، پتہ نہیں وہ کن حالات سے گزر رہا ہو جو ہمیں جو پرسن جو ہے ہم سے چھپا رہا ہو۔ اب ہر بندہ آپ کو اپنے گھر کے حالات تو نہیں بتاتا نا، آپ کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، رہنے کے لیے اچھا گھر ہے، اولاد بھی ہے، ہسبینڈ بھی اچھا ہے، سب کچھ پرفیکٹ ہے، تو لائف کتنی اچھی جا رہی ہے، لیکن آپ کو ان کے اندر کے حالات نہیں پتا کہ وہ کس قسم کے کرائسس سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی صحت اتنی ٹھیک نہ ہو یا آپس میں میاں بیوی کی نہ بنتی ہو، تو یہ اندر کے معاملات جو ہیں وہ آپ لوگ نہیں جانتے۔ تو کبھی بھی اپنی زندگی کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر جو ہے وہ نہیں کیا کریں، اور اپنی مشکلات کو سامنے رکھ کر آخرت کے بلند درجات کے بارے میں احساس پیدا کریں کہ اللہ کی صفت ہے سبحان ربی العظیم۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو دنیا میں مشکلات میں ڈال دے، اگر آئی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی بڑی حکمت ہے۔ دوسری بات، وہ ہمارا رب ہے، ہماری پرورش کرنے والا ہے، ہر چیز کا وہ خیال رکھتا ہے، وہ ہمارے کروڑوں خلیوں کو کنٹرول کرتا ہے اور ہمارے جسم کے اتنے زیادہ خلیوں میں حرکت پیدا کرتا ہے، اور بغیر کسی انرجی کے وہ ہمیں ایک ایک منٹ کے بعد جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ آکسیجن دے رہا ہے، آکسیجن کھلا رہا ہے۔ اور وہ صرف ہمارے کھانے کا انتظام نہیں کرتا بلکہ اس کو ہضم کرنے کا، ڈائجسٹو سسٹم کا، ہمارے بلڈ سسٹم کا ہر ایک نظام جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ بڑی ہی حکمت کے ساتھ چلا رہا ہے۔ اور تیسرا سبق، وہ میرا رب ہے، میرے ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا ہے، اس پہلو کو اپنائیت سے کہنا ہے۔ مثلا جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا، اپنے بچے کے سامنے، اپنے بچے کے ساتھ کی جو تعریف دوسروں کے سامنے کیسے کرتی ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا بہت اچھا ہے، میرے بیٹے نے یہ کام کیا، میری بیٹی بہت اچھی ہے، میری بیٹی اتنا زیادہ دین کی طرف ہے، یا دنیا میں اس نے یہ ڈگری لے لی ہے۔ آپ کتنا پراؤڈ ہو کے، کتنی اپنائیت سے کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے۔ جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو آپ سب کو کھڑے کے بتاتے ہیں
کوئی کہتے ہیں کہ کس کا بیٹا کتنا اچھا پڑھتا ہے یا کتنا اچھا کرتا ہے، تو آپ سب کو پراؤڈ ہو کے بتاتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، اس لیے ایسا ہے. تو اس میں کیا کرتا ہے، پیار، آپ کا پیار نظر آتا ہے نا. تو اسی طرح آپ یہ کہیں میرا رب، رب بھی، میرا رب، رب کے آگے جب یا آ جائے نا، اس کے رب بھی آیا ہوگا نا، تو اس میں مطلب ہوتا ہے میرا رب. تو یہ بھی اسی طرح آپ بالکل پیار سے کہیں کہ سبحان ربی، میرا رب کتنا پاک ہے. اور تیسرا سبق چوتھا کہ وہ عظیم ہے، یعنی ایسی بڑائی والا ہے جس کو کوئی جھکا نہیں سکتا، کوئی اس پر پریشر نہیں ڈال سکتا. عظمت یا عظیم صرف اس کا لقب بن سکتے ہیں جس کو کبھی اینڈ نہ ہو، کبھی زوال نہ ہو. انسان کو آپ کہتے ہیں نا آپ کی ہستی کتنی عظیم ہے، آپ کچھ انسانوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں نا، جس سے آپ کو کوئی کام ہو یا آپ کو جو ہے کوئی بڑا اچھا لگے تو آپ کہتے ہیں اس کی ہستی بڑی عظیم ہے. تو انسانوں کے لیے یہ لفظ ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ تو 40 سال کے بعد انسان کی کمر ویسی جھک جاتی ہے، ڈبل ہو جاتی ہے، دوہری ہو جاتی ہے. آپ کو طرح طرح کی جو ہے بیماریاں لگنے لگ جاتی ہیں. 30 سال کے بعد ہی آپ جو ہے وہ ڈاؤن ہونا آہستہ آہستہ آج کل کے دور میں شروع ہو جاتے ہیں، اور 40 سال کے بعد تو آپ کی ویسی کمر دوہری ہو جاتی ہے. تو انسان کی ذات عظیم نہیں ہے. تھوڑا سا کوئی پریشر آ جائے آپ خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں. دوسروں کا پریشر آئے آپ اپنے جو ہے بولنے کا انداز ہی چینج کر لیتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو انسان کے لیے یہ عظیم کی جو ہے وہ صفت نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی صفت ہے. تو آپ کیا کریں گے، اب آپ کی میننگز جو سارے پتہ چل گئے ہیں. آپ تصور پیدا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا جو ہے محاسبہ کریں کہ میں اللہ کو کتنا پاک سمجھتی ہوں، اور میری لائف میں اگر کوئی حالات ہے تو میں ان پر کتنی کمپلینس کرتی ہوں، اور پھر پلان کریں اور آگے پہنچائیں، علم تبلیغ کریں، آگے پہنچائیں، صرف اپنے تک نہ رکھیں. آگے تسبیح ہے سمیع اللہ لمن حمدہ. سمیع اللہ، سن لیا اللہ نے، سن لی اللہ نے، سمیع سن لی، اللہ اللہ نے، اللہ has heard، لمن اس کی جس نے، all who یعنی اللہ نے سن لی اس کی جس نے، حمدہ تعریف کی اس کی، praise him کہ اللہ نے اس شخص کی سن لی جس نے اس کی کیا کی، تعریف کی. تو اللہ جو ہے نا، اس سے کیا سبق ملتا ہے، دیکھیں اللہ سب کی سنتا ہے، اللہ سب کی سنتا ہے، مگر یہاں پر حمد کرنے والوں کے لیے سننے کا خاص ذکر ہے. اس لیے ہمیں پورے شوق سے اس کی حمد کرنی چاہیے. ربنا لک الحمد، بے شک اللہ ہر چیز کو سننے والا ہے. اللہ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کہا کہ جو بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ نے اس کی سن لی ہے. اللہ Almighty listen to all, but there is special mention of listening to the praiser کہ تعریف کرنے والے کی اسپیشلی طور پہ ذکر کیا گیا ہے. It should be praised with the all efforts. Allah Almighty does not need our praise. اللہ کو ہماری حمد کی ضرورت نہیں ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی توجہ سے قرآن پاک کو سنتے ہیں اتنی توجہ سے کسی اور چیز کو نہیں سنتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اللہ رب العزت کو ہمارا قرآن پڑھنا اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی توجہ سے قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں اتنی توجہ سے کچھ بھی نہیں سنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری حمد کرنے کے محتاج نہیں ہے. ہمارے حمد کرنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے، اور نہیں کرنے سے اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا ہے. تو حمد کرنے سے پورے کا پورا فائدہ کس کو پہنچتا ہے، ہم ہی کو مل رہا ہوتا ہے. جیسے جب ہم درود پڑھتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دعاؤں کے محتاج ہیں، قطعاً نہیں. ہم ان پر کوئی درود پڑھے یا نہ پڑھے اس سے ان کو فائدہ یا نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 رحمتیں ہم پر نازل کرتے ہیں. 10 رحمتیں ہم پر کیا ہوتی ہیں، نازل ہوتی ہیں. تو اس کا فائدہ یا نقصان ہمیں ہی پہنچتا ہے. بالکل اسی طرح جو لوگ اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی کس کو پہنچتا ہے، خود انسان کو پہنچتا ہے. اللہ کو اس کا کوئی بھی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچتا. ٹھیک ہے. تو ربنا، اے ہمارے رب، ہماری پرورش کرنے والا، ہماری ایک، دیکھیں یہاں ایک تصور یہ پیدا کریں کہ ہمارا جسم جب بیمار ہو جاتا ہے، دیکھیں ہمارا جسم جب ہم بیمار ہو جائیں تو یہ فطری بات ہے کہ ہم کیا ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، بڑی ہی فکر اور احساس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کیا لیتے ہیں، دوائی لیتے ہیں. اور لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ آپ کو دوائی لینی چاہیے. لیکن اگر ہم یہ امیجن کریں، یہ تصور پیدا کریں کہ میرا جسم اللہ نے بنایا ہوا ہے، وہی اس کو پالنے والا ہے، غلطی اور کوتاہی میری طرف سے ہوئی ہے کہ میں نے اس کا احساس نہیں کیا
اور اب وہ کیا ہو گیا ہے؟ بیمار ہو گیا ہے۔ آج میں کیا کرتی ہوں؟ تو میں آج اللہ سے مانگتی ہوں، کیونکہ اس نے مجھے بنایا ہے، وہ میرا کریٹر ہے، وہ میرا میکر ہے، تو بہتر انداز سے وہی ٹھیک کر سکتا ہے، کیونکہ میں تو صرف اس جسم کو کیا کر رہی ہوں؟ ڈرائیو کر رہی ہوں، چلا رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کے بنانے والے ہیں، وہ بہتر انداز میں ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ تصور پیدا کریں، اور یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کچھ لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، تو صحابہ نے پوچھا وہ کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، کوئی دم نہیں کرتے، کوئی دوائی نہیں لیتے، اور یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے، ہم وہاں پر نہیں پہنچ پا رہے۔ البتہ دوائی لینا سنت ہے، میڈیسن لینی چاہیے، لیکن دوائی سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اور کہنا چاہیے کہ دوائی لینا جو ہے وہ صرف کیا ہے؟ ایک اسباب ہے، اصل شفا دینے والی جو ذات ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ باقی یہ دوائیاں کیا ہے؟ ایک ذریعہ ہے۔ اللہ نے جب آپ کو شفا دینی ہے تو ان دوائیوں کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کو ویسے بھی بغیر کن اسباب کے بھی جو ہے وہ شفا دے سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ کانسیپٹ ہونا چاہیے۔ اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، اور شکر یعنی ربنا لک الحمد، لکا تیرے لیے، حمد تعریفیں، ٹھیک ہے؟ حمد کا دو مطلب ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین میں، کہ ایک اس کا مطلب ہوتا ہے تعریف، اور ایک اس کا مطلب ہوتا ہے گریٹیٹیوڈ، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تو ربنا کہتے ہوئے اس لفظ کو ذہن میں لائیں گے تو خود بخود ہمارے دل سے اس کی تعریف اور شکر نکلے گا۔ ہم کے یہی معنی ہے تعریف اور شکر، پورے دل سے کبھی شکر کریں، شکر کے جذبے سے بھرپور ہو کر، اور کبھی تعریف کے جذبے سے ساتھ جو ہے اللہ کا کیا کریں؟ حمد کریں۔ دیکھیں قرآن پاک میں آتے ہیں سورۃ یونس میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ان کی وہاں پہ جو پکار ہوگی نا، جو ان کی پکار ہوگی وہ کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وتحیتہم، اور ان کا تحیہ وہ سلام ہوگا، اور ان کی پکار آخری جو ان کے کلمات ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ جنت میں بھی جا کے ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہوں گے۔ تو اللہ کی آپ تعریف زیادہ سے زیادہ کریں، اور شکر کریں اللہ تعالیٰ کا۔ یہ جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے یہ دل و دماغ کو حاضر رکھ کر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر میں جو ہے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اگر آپ سکون چاہتے ہیں کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی، کہ آپ کے پاس آپ کی صحت اچھی نہیں ہے، آپ کے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، آپ کی جو ہے آپ کے کام صحیح نہیں ہو رہے ہیں، اس کے باوجود آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی جو ہے زندگی میں سکون آئے تو آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا ہے کہ ڈپریشن کا، انزائٹی کا اگر علاج ہے تو وہ صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو آج ہم میں سے ہر دوسرا بندہ جو ہے اس بات کی شکایت کرتا ہے کہ رہنے کے لیے گھر ہے، ہر چیز ہے، پر زندگیوں میں سکون نہیں ہے، بدسکونی ہے۔ تو بدسکونی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات سے دور ہیں، اور جو ہے ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اور اللہ کی حمد بیان نہیں کرتے، اور اللہ کا ذکر بیان نہیں کرتے۔ شکر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے منہ سے جو ہے وہ شکر کے کلمات نکل رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، نہیں، شکر یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے آپ کے جو جسم کے اعضاء ہیں، جو آپ کے باڈی کے پارٹس ہیں، ان سے بھی شکر نکلے۔ کیسے شکر نکلے؟ کہ اللہ نے جن کاموں کے لیے آپ کو کہا ہے وہ کام آپ کریں، اور جن کاموں سے اللہ نے آپ کو منع کر دیا ہے ان کاموں سے رک جائے۔ یہ شکر کی ایک قسم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورۃ السبا میں 22 پارے میں سورۃ سبا آتی ہے، اس میں اہل سبا والوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کے کیا حالات تھے۔ اللہ نے ان کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا، 2 باغات دیے تھے، اور باغات ایسے گھنے، ہر طرح کا اس میں پھل پیدا ہوتا تھا، بہت ہی خوبصورت باغات، اور اس میں جو ہے ڈیم انہوں نے بنایا ہوا تھا، اپنی مرضی سے اس میں پانی ڈالتے تھے، ہر طرح کی سہولت تھی۔ امام بغوی مجھے لگتا ہے اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ اتنا گھنا باغ تھا کہ ایک عورت جب اس باغ میں سے گزرتی تھی اور اس کے سر پہ جو ٹوکری ہوتی تھی، وہ ٹوکری باسکٹ رکھ کر اپنے سر سے اپنے گھر سے جب وہ نکلتی تھی سر کے اوپر، تو وہ جب اس باغ کی ایک سائڈ سے انٹر ہوتی تھی اور وہ دوسری سائڈ سے جب نکلتی تھی تو وہ جو باسکٹ ہوتی تھی وہ طرح طرح کے جو پھل تھے اس سے بھری ہوئی ہوتی تھی، رائپ جو فروٹ سے بھری ہوتی تھی، کہ اس کو پک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، چگنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ خود بخود
وہ टोकरी में क्या होते थे, वो फल गिरते थे। इस कदर अल्लाह ने उनको नेमतों से नवाजा। और वो जब लोग तिजारत भी किया करते थे, यमन से शाम की तरफ जाया करते थे, तो रस्तों में जो सर्विस स्टेशन होते हैं, जैसे हमारे सर्विस स्टेशन होते हैं ना कि गाड़ी यहाँ रोक लो, सर्विस आ रही है, सर्विस आ रही है, और हमारी सर्विस में क्या होता है, कोस्टा होगी, बर्गर किंग होगा, हद से हद यही मिल जाएगा आपको। उनके सर्विस स्टेशन ऐसे नहीं थे। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, जो उनके सर्विस स्टेशन अल्लाह ने बनाए हुए थे, वो भी पूरे के पूरे शहरों की तरह थे। वो हमारी तरह कोई लगेज कारी करके नहीं जाते थे, बाग उनके कैरी करके नहीं जाते थे, बल्कि वो बिल्कुल पूरे एक शहर के शहर होते थे कि वो वहां पर स्टे करते थे, अपनी जरूरत पूरी करते थे, चीजें लेते थे, खाते थे, पीते थे, और फिर अगले स्टेशन पर रुक जाते थे, फिर उससे अगले स्टेशन पे। शहरों की तरह अल्लाह ताला ने उनके जो है स्टेशन, सर्विस स्टेशन भी आबाद किए हुए थे। उन्होंने अल्लाह की नाशुक्री की। अल्लाह की नाशुक्री किस तरह की कि अल्लाह हमें तो ये नहीं चाहिए, हम भी थकना चाहते हैं, हम भी घरों से बैग भर कर लेके जाना चाहते हैं, हमें तो सहरा चाहिए, डेजर्ट में हम जाएं और हम थके और थक कर चूर, और हम इस तरह के सफर चाहते हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी इस नाशुक्री की वजह से अल्लाह ने वो बागात बिल्कुल तबाह कर दिए थे, बिल्कुल तबाह कर दिए थे, और उसका बागों का जो फल था वो कड़वा बन गया था और बिल्कुल ना होने के बराबर बन गया था, और उनके शहर अब वीरान कर दिए थे उनकी नाशुक्री की वजह से, सिर्फ नाशुक्री की वजह से। तो कहा जाता है आज हम भी इस नाशुक्री का शिकार है। किस तरह से शिकार है नाशुक्री का? आप देखें, अगर अल्लाह ने आपको एक अच्छा शोहर या अच्छी बीवी दी है, दीनदार बीवी या दीनदार शोहर दिया है, आपके अच्छे रिलेशन है, आप उसका, वो आपका ख्याल रखता है, आपकी जरूरत पूरी करता है, या बीवी आपकी अच्छी है, आपकी इज्जत की हिफाजत करती है, आपकी औलाद की अच्छी परवरिश कर रही है, आपको अल्लाह ने एक हलाल रिश्ते से नवाजा है, निकाह का रिश्ता हलाल रिश्ता है, अल्लाह ने आपको इस दौलत से नवाजा है, उसके बाद अगर आप बाहर जाके रिलेशनशिप बनाते हैं गैर मर्दों के साथ या गैर औरतों के साथ, तो ये अल्लाह की नाशुक्री है। अल्लाह की नेमत जो अल्लाह ने आपको नवाजा हुआ है एक हलाल चीज से, ये उसकी नाशुक्री है। बिल्कुल इसी तरह जब अल्लाह ने आपको खाने के लिए एक हलाल बिजनेस दिया हुआ है, एक हलाल इनकम का सोर्स दिया हुआ है, आप उसके जरिए से अपनी जो है घर की जरूरतें पूरी कर रहे हैं, आपका गुजर बसर अच्छा जा रहा है, आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर रहे हैं, उसके बावजूद आप हराम कामों में पड़े कि हमारी ये जो इनकम है ये डबल हो जाए, और आप हराम सूद में पड़ जाए, या आप हराम बिजनेस खोलने लग जाएं, शराब के आपके बिजनेस हो जाए, या अपनी दुकानों पे या अपनी जगहों पर आप हराम चीजें खोलने लग जाए, तो ये भी अल्लाह की नाशुक्री है। तो आप जब अल्लाह, आप और मैं जब अल्लाह की नाशुक्री करते हैं, तो अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों से सुकून को छीन लेते हैं, अल्लाह हमारी जिंदगियों से अमन को छीन लेते हैं। हमारे पास क्या है, देखने को सब कुछ होता है, बड़े घर, बंगले, गाड़ियां, हर चीज, लेकिन हमारे पास सुकून की जो दौलत है वो नसीब नहीं होती है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, सिर्फ मुंह से शुक्र अदा नहीं करें। अल्लाह ने जो नेमतें आपको नवाजी हुई हैं, अल्लाह आपके जिस्म के आज़ा से भी अल्लाह का जो है वो शुक्र जो है वो अदा होना चाहिए। तो एक रुकू की एक तस्बीह ये भी है, एक और जिक्र है कि और अल्लाह कि जब आप रुकू से सर उठाएं, जब रुकू से आप सर उठाएंगे तो रब्बाना वलकल हम जब पढ़ेंगे ना, तो साथ में आप पढ़े मिल अस्समावाती व मिल अल अर्दी व मिल मा बैनहुमा व मिल मा शिता मिन शैइ बअदु। ये है समी अल्लाह के बाद जो है एक ये तस्बीह है। इसकी मीनिंग्स क्या है वो देख लेते हैं। मिल अस्समावाती, आसमानों के भरने के बराबर, ठीक है, इक्वल टू द फिलिंग ऑफ हेवंस, के आसमानों के भरने के बराबर, सॉरी, वमिल अल अर्दी, और जमीनों के भरने के बराबर। चलो, और जमीनों के भरने के बराबर, वमिल अमाशिता वमिल अमा बैनहुमा, और आसमानों और जमीनों के दरमियान जो खला है उसको भरने के बराबर, वमिल अमाशिता मिन शैइ बअदु, यानी इन सब चीजों को हमद प्रेज से भरने के बाद जिन चीजों को भी अल्लाह आप चाहें उसको भरने के बराबर भी, यानी कोई चीज छोड़ी ही नहीं है। और अल्लाह की शान इससे भी ज्यादा रिफत और अजमत वाली है। ये तसव्वुर पैदा करें कि अल्लाह ताला को मैं देख रहा हूँ, जब नमाज पढ़े तो इस तसव्वुर के साथ ये इमेजिन करते हुए पढ़े कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, और अल्लाह के कदम मुबारक में मेरी पेशानी सजदा रेस है,
جس ذات کریمی نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں صحت دی ہے، ہمیں نالج دیا ہے، ہمیں اولاد دی ہے، مجھے دولت دی ہے، سب کچھ اس نے دیا ہے. ان صلاتی و نسقی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے، جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، کوئی شریک ہے ہی نہیں. اس کا حصہ رکھنا تو دور کی بات، ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے. اور اللہ تو ہمیں اسی پر قائم رکھ، آمین. تو جدید ریسرچ کے اکارڈنگ اگر آپ اس دنیا میں ایک پیسفل لائف گزارنا چاہتے ہیں، ایک کامیاب اور پیسفل لائف گزارنا چاہتے ہیں، تو انسان کو شکر سے بھرپور خیالات رکھنے ہوں گے. ایک غیر مسلم پروفیسر تھا، وہ سکسیس ٹرینر بھی تھا. اس نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ روزانہ رات کو سوتے وقت، یعنی جب آپ سونے جائیں نا، تو اس وقت ہر چیز کا شکر ادا کریں. تو یعنی آپ اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو شکر کے پانی سے بھرے، کہ گویا آپ کی باڈی کا ایک ایک جو پارٹ ہے وہ شکر میں سوئم کر رہا ہے، تیر رہا ہے. تو یہ جو غیر مسلم پروفیسر تھا، یہ صرف ایک جسم کو شکر سے بھرنے کی بات کر رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم الشان ذکر کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس میں آپ آسمان، زمین اور سب کچھ شکر سے بھر دینا چاہتے ہیں. اور یہ شکر صرف کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. کیا لیسن ملتے ہیں؟ دیکھیں ذکر کے یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ بڑے زبردست ہیں. آرام کی زندگی میں شکر کی باتیں کرنا بہت آسان ہے. آپ کی زندگی سموتھ جا رہی ہے، حالات ایک جیسے ہیں، آپ وہاں پر شکر کی باتیں کریں نا، بڑا آسان ہے. تو آپ اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھیں. آپ کی زندگی میں کنٹینیولی ٹیسٹ تھا، مسلسل حالات جو ہے آپ کی، جو کرائسس اور ٹیسٹ سے کیا ہے، بھری ہوئی ہیں. اللہ کی راہ میں بے حد ستائے گئے. طائف میں گئے، آپ کے ساتھ کیا سلوکیہ ہوا؟ پتھر مار مار کے آپ کو زخمی کر دیا گیا، نعوذ باللہ. مکہ آپ کا شہر تھا، آپ کا سٹی تھا، آپ کو اس سے بڑا پیار تھا. ہر ایک کو اپنے شہر اور اپنے وطن سے بڑا پیار ہوتا ہے نا، تو آپ کو بھی بڑا پیار تھا. آپ کو وہاں سے مائگریٹ کرنے پہ مجبور کر دیا گیا. آپ پیدا ہوئے، یتیم پیدا ہوئے، 6 سال کے تھے تو آپ کی والدہ وفات پا گئی. آپ کی لائف میں آپ کی 3 بیٹیاں چلی گئی. ٹھیک ہے، آپ کی سب سے پہلی بیوی محبوبہ، آپ کی جس وقت آپ نے ان سے نکاح کیا، تو آپ کی زندگی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جب آپ نے نکاح کیا، تو ان کی زندگی میں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا، صرف انہی کے ساتھ رہے تھے آپ. اب وہ آپ کی زندگی میں چلے گی. آپ کی غمخوار، آپ کی زندگی میں ہر وقت آپ کا ساتھ دینے والی، وہ آپ کی لائف میں چلے گی. آپ کے چچا ابو طالب، جن سے آپ کو بہت پیار تھا، آپ کو بڑی سپورٹ تھی ان کی، وہ آپ کی زندگی میں چلے گئے. آپ کو کھانے کے لیے پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا. کتنے کرائسس آپ کی زندگی میں پیدا ہو رہے ہیں، یتیم پیدا ہو رہے ہیں. آپ سوچیں کوئی بچہ یتیم پیدا ہو تو ہماری کس طرح کی حالت ہوتی ہے کہ وہ بچہ یتیم پیدا ہو رہا ہے. آپ کو کتنا ترس آتا ہے. پھر تھوڑا سا بڑا ہو بچہ اور اس کی ماں چلی جائے، کتنا ہم وہ فیل کرتے ہیں کہ اللہ اس کا ماں نہیں ہے، اس کی ماں نہیں ہے. ہم اس کو کتنے اس نگاہ سے دیکھتے ہیں. ماں چلی گئی ہے، ٹھیک ہے، دادا نے پرورش کی، وہ بھی چلے گئے، چچا نے لیا، چچا بھی آپ کی زندگی میں، آپ کی جو ہے بیوی آپ کی زندگی میں، آپ کی بیٹیاں آپ کے سامنے چلے گی، آپ کے بیٹے آپ کے سامنے چلے گئے. ٹھیک ہے، اور آپ ستائے گئے، آپ کے شہر سے نکلنے پہ مجبور کر دیا گیا. آپ کو طائف میں پتھر مار مار کے زخمی کر دیا گیا. آپ کو غزوہ احد میں آپ کے 2 دانتے مبارک شہید کر دیے گئے. اور کھانے کے لیے پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہے. ایسے حالات میں آپ ان کے کلمات سنیں. کیا کلمات کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. کہ آپ کے شکر کے عظیم جذبات دیکھیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، میں تیری حمد کرتا ہوں، تیری تعریف کرتا ہوں، اتنی حمد بیان کرتا ہوں کہ آسمان اور زمین کو بھر دے، اور ان کے درمیان جتنی سپیس ہے اس سب کو بھی بھر دے. اور اس کے بعد اگر آپ کو کوئی چیز پسند ہے جو میرے علم میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ میں اس کے برابر بھی آپ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں. تو دیکھیں، آپ نے جو شکر کے جذبات پیدا کرنے کی تعلیم دی ہے، اس کی دھول تک آج کے جو کامیابی کے جو گرو بنے پھرتے ہیں، سکسیس ٹرینر بنے پھرتے ہیں، وہ پہنچ ہی نہیں سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ شکر کرنے والے تھے، اتنے زیادہ حالات کے باوجود، اور ہمارے پاس ہر نعمت ہے اس کے باوجود ہم ہر وقت کمپلینز کرتے ہیں. ہر وقت ہماری زندگی گیلے اور شکووں سے کیا ہوتی ہے؟ بھری ہوئی ہے. آگے دیکھیں جی، سبحان ربی الاعلی، سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، اعلی دا موسٹ ہائی، برتر ہے، بہت ہی بڑا ہے. میرا اللہ کیا ہے؟ سب سے بڑا
اور سب سے کیا ہے عالی ہے. تو سجدے کی حالت میں مکمل سپردگی، اس میں بھی 4 باتیں ہیں، ان کا تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں، اس کی پاکی بیان کریں سبحانہ، اس کی ربوبیت میرا رب ہے، اپنائیت کے ساتھ کہ وہ میرا رب ہے، اور اس کی بلندی کو مانیں. اعلیٰ سب سے اونچا اور سب سے بلند، یعنی میں سب سے نیچے ہوں، میں اپنا سر زمین پہ رکھے ہوئے ہوں اور اللہ عرش پہ سب سے اوپر ہے. یہ بندے کی اصل اوقات اور سچی پوزیشن ہے. جو ہماری اصل اوقات اور ہماری جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے کہ ہم اپنے جو ہے سجدے میں رہیں، اللہ کے ہر معاملے میں اللہ جو ہمارے لیے فیصلہ لے، صرف نماز میں نہیں، نماز میں ہمارے پیشانی نہ جھکی ہو، بلکہ اللہ ہماری زندگی کا جو بھی ڈیسیژن لے، جو بھی اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دی ہے، برائی اور اچھائی جو بھی لکھ دی ہے، ہمارا سر خم ہو جانا چاہیے کہ اللہ اس میں تیری مصلحت، اس میں تیری حکمت، یہ مجھے تھوڑی سی مصیبت پہنچی، تکلیف پہنچی، اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے. کمپلینز، گیلے شکوے وویلا، ادھر شکایت ادھر شکایت نہ کریں، صرف اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جب آپ خم کریں گے تو اللہ اس پریشانی میں بھی آپ کو سکون نصیب فرمائے گا. آپ جتنے زیادہ اپنی پریشانی کا وویلا کریں گے، کمپلینس کریں گے، اس کو فون کریں گے، ادھر بتائیں گے، ادھر بتائیں گے، اللہ آپ کو اتنا ہی زیادہ بدسکونی میں جو ہے وہ مبتلا کرے گا. تو آپ اللہ کی طرف سے کوئی بھی تکلیف پہنچے، اپنی پریشانی کو اللہ کے سامنے خم کر دے. اللہ کے سب سے قریب انسان جب سجدے میں ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو جو جدید ریسرچ کے مطابق اگر آپ اس دنیا میں کامیاب اور پلیزنٹ لائف گزارنا چاہتے ہیں تو انسان کے اندر 2 اہم چیزیں ہونی چاہیے. نمبر 1 پازیٹیو ایٹیٹیوڈ یعنی مثبت رویہ، نمبر 2 شکر یعنی گریٹیٹیوڈ. اور اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، گریٹیٹیوڈ کا ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہماری زندگی میں کتنا شکر ہونا چاہیے. تو دیکھیں ہماری جو نماز کا قیام ہے، آپ دیکھیں الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے. ہم الحمدللہ ہم جب کھڑے ہوتے ہیں، ہم سب سے پہلے کیسے شروع کرتے ہیں نماز اپنی؟ سبحانک اللہم اور الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں، اور ختم کہاں پہ کرتے ہیں؟ وَلَکَ الْحَمْدُ. اس کے بعد ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ سجدے میں چلے جاتے ہیں. ہماری پوزیشن چینج ہو جاتی ہے نا، ہم کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہونے کی جو آخری تسبیح ہے وہ ہے وَلَکَ الْحَمْدُ، اور شروع والی تسبیح جہاں سے نماز کی ابتدا ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ الحمد. سبحان اللہ. ہم روزانہ 200 سے بھی زیادہ 200 ٹائم سے بھی زیادہ تسبیح پڑھتے ہیں. نماز میں سب سے زیادہ ذکر ہے ہی ہے. اگر آپ غور کریں نا تو سب سے زیادہ ذکر سبحان ربی الاعلی یا سبحان ربی العظیم ہے. تو اللہ تعالی جو بات ہم سے ریپیٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی ریزن ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہے. ایک یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہماری تھوٹس، ہماری افکار کی خوب تربیت کرنا چاہتے ہیں. اس لیے نماز فکر کے ساتھ، سوچ کے ساتھ اور کانشیس ہو کے پڑھنی چاہیے. تسبیح کرتے وقت ہم جھک جاتے ہیں اور زمین پر اپنا سر رکھ کر پڑھتے ہیں، اور وہ بھی کیا؟ ربی الاعلی کی اپنائیت کے ساتھ. وہ کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں بالکل راضی ہوں ہر طرح کے فیصلوں سے، مجھے کسی بھی قسم کی کوئی کمپلین نہیں ہے. اگر ہم اس احساسات تک رکھ کر تسبیح کریں گے تو ایسا مثبت رویہ، ایسا پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ پیدا ہوگا کہ جس کا 1% بھی موجودہ دور کے یہ جو کامیابی کے ماہرین ایکسپرٹ جو بنتے ہیں نا، سکسیس کے جو ایکسپرٹ بنتے ہیں یا ٹرینر بنتے ہیں، وہ آپ کو نہیں دے سکتے ہیں. اگر آپ صرف یہ جذبات رکھیں کہ اللہ تو سب سے عالی ہے، تو میرا بنانے والا ہے، تو میرا کریٹر ہے، جتنی محبت تجھے مجھ سے ہے کسی کو ہو ہی نہیں سکتی. میری ماں کو بھی مجھ سے اتنی محبت نہیں ہے، تو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، تو نے جو بھی فیصلہ میرے لیے لیا ہے، جو بھی حالات ہے، میں اس پر راضی ہوں. مجھے کوئی کمپلین ہے ہی نہیں، مجھے کوئی گیلا نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے. اگر آپ اس سوچ کے ساتھ تسبیحات پڑھیں گے اور یہ سوچ اگر آپ اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے تو آپ کی زندگی بہت ہی پیسفل اور بہت ہی خوشگوار ہو جائے گی. تو یاد رکھیں اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں عیب نہیں ہے، حالات ہمارا امتحان ہوتے ہیں. اور بھی ڈیٹیل میں یہ بات گزر چکی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں. اور کچھ ہماری غلطیوں کا ریزلٹ ہوتے ہیں جو کبھی کبھی سرکمسٹانسز ہمارے اوپر نیچے ہوتے ہیں، یا ہمیں جو ہے ہمارے پر کوئی ٹیسٹ آتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس میں پیشنس کرنا ہے، صبر کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، صبر کرتے ہوئے ان حالات میں جتنا ہو سکے اچھا کام کرنے کی کوشش کریں. یہ آپ کی اصل کامیابی ہے. برے حالات میں
اچھا کام کرنے کی جب آپ کوشش کریں گے تو آپ دنیا کے ایک کامیاب ترین انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ جو چوپائے ہیں نا، یہ جانور جو ہیں جو تمہیں نظر آتے ہیں، چار ٹانگوں والے کو چوپائے کہتے ہیں، جانور جو ہیں ان میں تمہارے لیے بڑی عبرت ہے، تمہارے لیے نصیحت ہے، تم ان میں غور و فکر کرو۔ کیسے؟ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ کیسے بھئی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو گائے یا بھینس جس کا ہم دودھ پیتے ہیں، اس کا دودھ کیسے نکلتا ہے؟ خون اور گوبر کے درمیان سے اللہ تعالیٰ تمہیں خالصاً بالکل خالص پیور وائٹ ملک تمہیں دیتا ہے۔ کس کے درمیان سے؟ گندگی کے درمیان سے۔ دیکھیں خون بھی گندگی ہے اور گوبر بھی گندگی ہے، اس کے درمیان سے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو خون جو ہے دودھ جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ پرووائڈ کرتا ہے، دودھ آپ کو مہیا کرتا ہے۔ تو اہل علم ایک پوائنٹ بیان کرتے ہیں کہ خون اور گوبر ان کا کھانا جائز نہیں ہے، یہ گندگی ہے، اس کے درمیان میں خالص دودھ نکل سکتا ہے، تو برے اور نامناسب حالات میں اور معاشرے میں ایک بندہ اچھا کیسے نہیں نکل سکتا؟ تو یہ کبھی نہ کہیں، یہ کبھی ایکسپیکٹ نہ کریں، یہ کبھی امید نہ لگائیں کہ گھر کے حالات اچھے ہوں گے تو میں ٹھیک ہوں گی، میرا ہسبینڈ ٹھیک ہوگا تو میں ٹھیک ہوں گی، میرے سسرال والے ٹھیک ہوں گے تو میں ٹھیک ہوں گی، میری بیوی ٹھیک ہوگی تو میں ٹھیک ہوں گا، معاشرہ سوسائٹی ٹھیک ہوگی تو میں ٹھیک ہوں گی، میرے پہ سوسائٹی کا بڑا پریشر ہے، میں جو ہے ابھی سکارف نہیں پہن سکتی ہوں، میرے پہ سوسائٹی کا بڑا پریشر ہے، میں ابھی جو ہے یہ کام نہیں کر سکتی ہوں۔ تو یہ نہ سوچیں کبھی بھی، ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ امتحان نہیں ہوتا کہ سارے ٹھیک ہوں تو ہم بھی ٹھیک ہو جائیں، یہ امتحان سارے غلط لوگوں میں رہ کر اگر آپ ٹھیک ہیں تو یہ سب سے بڑا امتحان ہے۔ تو دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے نصیحت کس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات گندگی کے درمیان میں سے اتنا پیور اور اتنا پینے کی زبردست چیز تمہیں عطا کر رہا ہے، تو تم اپنے خراب حالات میں، ناموافق حالات میں جو تمہیں سوٹ نہیں کرتے ہیں، ان حالات میں اگر تم اللہ کی فرمانبرداری کرو اور ایک اچھے انسان بن کر نکلو تو یہ کیا ممکن نہیں ہے؟ بالکل ممکن ہے۔ اور انسان جتنا اپنے خراب حالات سے سیکھنا ہے اتنا وہ اپنے اچھے حالات سے سیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو خراب حالات میں اللہ کا شکر ادا کریں اور ایک اچھے انسان بن کر نکلیں اور اچھے کام کرنے کی ان حالات میں کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اب اپنی زندگی میں آپ نے لے کر آنا ہے کیا؟ دعا لے کر آئے، اے اللہ تو میری مدد کر، میں اپنی زندگی میں ہر آزمائش کو قبول کر سکوں اور تجھ سے کوئی شکایت نہ کروں، میں کبھی نہ کہوں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے، میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو گیا، میں ہی ملی تھی۔ بہت ہمارے منہ پہ یہ نا الفاظ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ کبھی نہ کریں۔ احتساب کریں، اپنا احتساب کریں کہ میں کتنی دفعہ شکایت کرتی ہوں اپنے رنگ پر، اپنے خد و خال پر، اپنے ناک پر، چہرے پر، جسم پر، خاندان پر، موسم پر، موجودہ حالات پر۔ ہم اپنے اوپر کتنی، اب خود اپنے آپ کو سوچے کہ ہم اپنے کتنی کمپلینس کرتے ہیں، میرا رنگ کالا ہے، میرا رنگ سانولا ہے، ہم کتنی کمپلین کرتے ہیں اپنے دن میں، میرا قد چھوٹا ہے، میرا قد کاش میرا قد بڑا ہوتا، مجھے ہیل پہننے کی ضرورت نہ پڑتی، کاش میرا رنگ گورا ہوتا تو مجھے اتنا کچھ کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، کاش میری ناک جو ہے پتلی ہوتی، کاش میرے ہونٹ موٹے ہوتے۔ یہ چیزیں انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ کتنی آج کل یہ پلاسٹک سرجری وغیرہ کا رجحان بڑھ رہا ہے اور یہ ٹیکے انجیکشن وغیرہ کتنا کچھ بڑھ رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہم اپنے آپ سے خوش نہیں ہیں۔ ہم اللہ کی بنائی ہوئی جو اللہ نے ہمیں چیزیں عطا کی ہیں، اللہ نے جو ہمیں رنگ، جو ہمیں قد یا ہماری جسامت جو ہمیں اللہ نے دی ہوئی ہے، ہم اس سے خوش ہی نہیں ہے، بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ ہر آپ کسی کو خوبصورت جو آپ کی نظر میں بڑا خوبصورت ہوگا نا، آپ اس سے بھی پوچھے نا، وہ بھی کیا ہوگا کہ نہیں میں کہاں خوبصورت ہوں، میری تو یہ، میرے اندر یہ کمی ہے، میرے اندر یہ اس چیز کی کمی ہے۔ تو ہر ایک جو ہے ہر کوئی اپنی کیا کر رہا ہے، شکایت کر رہا ہے، کوئی اپنے خاندان کی شکایت کر رہا ہے کہ ہمارا خاندان نہیں اچھا، ہمارا خاندان برا ہے، کوئی جو ہے موسم کی، کوئی موجودہ حالات کی، ہر وقت ہم اپنی شکایت کمپلین کر رہے ہیں۔ دیکھیں کبھی کبھی یہ جو عیب اور نقص ہوتے ہیں، کوتاہیاں ہوتے ہیں، انسان کی حفاظت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا، بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا، کنویں سے نکل کر مصر میں گئے، مصر والوں نے ان کو جیل میں ڈال دیا، اور پھر وہاں سے حکمران کیا نصیب ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنایا۔ پھر دیکھیں کیسے کمیاں رکھی زندگی میں، نقص رکھے زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں درجہ بھی تو دیکھے کتنا دیا ہے نا۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کا سورۃ الکہف میں ذکر آتا ہے کہ انہوں نے کشتی کے اندر کیا کر دیا تھا، ہول کر دیا تھا، سوراخ کر دیا تھا،
تو وہ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ آگے جو ہے کچھ ظالم بادشاہ تھا جو کشتی کو دیکھتا تھا اور ہر اچھی جو کشتی اسے لگتی تھی وہ چھین لیتا تھا. تو وہ کشتی جو ہے وہ غریب لوگوں کی تھی، مسکین لوگوں کی تھی. تو آپ نے اس میں تھوڑا سا عیب کر دیا تھا، تھوڑا سا اس میں نقص کر دیا تھا، ڈیفیکٹ کر دیے تھی اس کو، تاکہ بادشاہ اس کو جو ہے وہ سمجھ کر کہ یہ میرے کسی کام کی نہیں ہے وہ چھوڑ دے. تو کبھی کبھی آپ کی زندگی میں جو کمیاں ہوتی ہیں وہ آپ کی حفاظت کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا علاقہ چھوڑا، حضرت شعیب کی 10 سال تک خدمت کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی دی اور بیٹا ایک اچھی بیوی سے بھی نوازا. تو پلان کریں کہ اس سچائی پر دھیان دیں کہ میں اللہ جو بھی کرتا ہے مکمل کرتا ہے. حالات ہمارا امتحان ہوتے ہیں اور کچھ انسانی غلطیوں کا نتیجہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین میں جو فساد پھیلے ہوتے ہیں، جو خرابیاں پھیلتی ہیں تمہاری زندگی میں جو آتا ہے وہ تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے. تو آپ یہ ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پر کیا ہوتی ہے؟ آزمائش ہوتی ہے. لیکن جو قرآن والے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، جو قرآن کو پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو قرآن کو سمجھ کر لینے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے حالات جیسے بھی ہو، غمی ہو یا خوشی ہو، وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آگے پہنچانا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ وہ اس کا ہمیں شکریہ ادا کرنے کا حق عطا فرمائے اور جو کچھ ہمیں پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.